अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से दुश्मनी अफगानिस्तान को महंगी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क था जो अफगानिस्तान की पुश्त पर हर वक्त खड़ा होने को तैयार था। आलमी बरादरी हो या खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया और ख़ास तौर पर तालिबान का साथ दिया। लेकिन तालिबान अपनी फितरत से मजबूर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा धोखा दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों टीटीपी को हमेशा पुश्त बनाई कि उनकी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को खुले आम इस्तेमाल होने दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन पर ट्रेनिंग कैंप्स बनने दिए। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की प्लानिंग होती रही, वहाँ से टीमें तश्कील होकर पाकिस्तान में दरअंदाजी करती रहीं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती रहीं। और तालिबान हुकूमत खुली आंखों के साथ न सिर्फ ये देखती रही बल्कि होने में मददगार भी साबित होती रही। और अब पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में अफगानिस्तान को बता दिया है कि अब हम आपके साथ दोस्ती में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब नया नॉर्मल ये है कि आप हमारे मुल्क में दरअंदाजी कराएंगे तो हम ना सिर्फ उन दरअंदाजों को जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं उनको मारेंगे, जिस चेक पोस्ट के पास से वो आ रहे होंगे उस चेक पोस्ट को भी उड़ा देंगे। और हमें मालूम है कि आपने कैंप कहाँ बना रखे हैं, और जिस कैंप से वो चल कर आ रहे होंगे उस कैंप को भी सफास्ती से मिटा देंगे। तो अब ये नया नॉर्मल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तय कर लिया है, और ये सब तालिबान की अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान पिछले 4 साल से तालिबान को वक्तन फवक्तन समझा रहा था कि बाज आ जाओ, मत करो ये हरकतें, दहशतगर्दी के एक्सपोर्टर मत बनो, खित्ते में अमन कायम होने दो, खित्ते में तरक्की होगी तो तुम लोग भी तरक्की करोगे, पूरा खित्ता तरक्की करेगा। और अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो पूरे खित्ते में बदअमनी फैलेगी। और यही हुआ। तालिबान की फितरत में चूंकि बदअमनी है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो उन्होंने ना सिर्फ खुद झगड़ा करते हैं बल्कि दहशतगर्दों को भेजते हैं, पूरे खित्ते में भेजते हैं। और अगर ना भी भेजें तो उनकी पुश्तबानी करते हैं, उनकी पुश्तपनाही करते हैं और उनके पीछे सपोर्ट के तौर पर खड़े होते हैं, उनको असला फराहम करते हैं। तो यही पिछले 4 साल से हो रहा था। और पाकिस्तान ने जो पिछले 5 दिन के अंदर किया है वो अफगानिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। उनकी पोस्टें उड़ा दी, उनके कैंप उड़ा दिए, तालिबान के ट्रेनिंग कैंप्स उड़ा दिए, सब बर्बाद कर दिया। और जो सबसे बड़ी तब्दीलियाँ 2 बहुत होने जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एलानिया तौर पर अब शिफ्ट है। अब यू टर्न कहें या शिफ्ट कहें, पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी यकसर तब्दील कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब हम अफगानिस्तान में कसीरुल जहती हुकूमत चाहते हैं, एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर तमाम ग्रुप्स शामिल हों। ये ना हो कि सिर्फ एक ग्रुप की हुकूमत हो और बाकी जो ग्रुप है उन पर जुल्म हो रहे हैं और हम उस ग्रुप के सपोर्टर बन जाएं और बाकी अफगानिस्तान की आवाम जो है उसका जबर बर्दाश्त कर रही हो। पाकिस्तान हकीकी मानों में अफगानिस्तान की आवाम को आज़ाद देखना चाहता है, यानी हर शहरी आज़ाद हो, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक वहाँ पर हुकूमत बने। और पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि हम चाहते हैं कि तमाम ग्रुप्स, तमाम एथनिक ग्रुप्स, तमाम मज़ाहिब, तमाम ग्रोह जो वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हों उन पर मुश्तमिल, उनकी राय पर मुश्तमिल, उनकी राय को अहमियत देते हुए एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें अफगानिस्तान के तमाम लोग जो हैं शामिल हो। अब तालिबान का अलमिया या पाकिस्तान ने अब जो है रिसेंटली जो यू टर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जो शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, वो शिफ्ट ये है कि पाकिस्तान ने अब बड़े खुले अल्फाज में अफगानिस्तान का जब भी जिक्र होता है तो अफगान हुकूमत कहने की बजाय अब तालिबान हुकूमत कहना शुरू कर दिया। वाकई तालिबान की हुकूमत है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो तालिबान है ये प्रीडोमिनेटली पख्तून लोग हैं। अब हमें डेमोग्राफी देखनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान की डेमोग्राफी एक्चुअली है क्या, अफगानिस्तान में क्या वाकई पख्तून अक्सरियत में है या कोई दूसरे ग्रोह जो है वो अक्सरियत में। क्योंकि पहले तालिबान से पहले जो हुकूमत थी उसके अंदर पख्तून शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद जो शुमाली तहात के लोग थे, जो गैर पश्तून लोग थे, उनकी अक्सरियत थी और उनकी डोमिनेंस थी इस हुकूमत के अंदर। लेकिन अब तालिबान के आने के बाद तालिबान में चूँकि अक्सरियत पश्तून लोगों की है, कबायली निज़ाम है, कबायली कल्चर है, देही इलाकों के रहने वाले लोग हैं, वही इसका ईंधन बनते हैं, वही इसकी फ़ौज बनते हैं, वही इसके लिए असला उठाते हैं, वही वहाँ पर अपने दुश्मनों से लड़ते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग है अपने मुल्क से दहशतगर्दी करने की। जब अमन हो जाता है तो फिर ये अपने पड़ोसियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हमलावर आया, कोई रूस आया, कोई अमेरिका आपके मुल्क में आ गया तो आपसे ज़रूर लड़ें, लेकिन जब आपके मुल्क में अमन कायम होने का, जब तरक्की करने का वक्त आता है तो ये बंदूकें उठाकर
پڑوسی ملکوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اگر خود نہ چلیں تو جناب ان کے دوست کچھ ایسے گروہ موجود ہوتے ہیں جن کی یہ فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ جا کر دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہی طالبان حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیموگرافی افغانستان کی کیا ہے۔ تو افغانستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا تقریباً 38 سے 40% آبادی جو ہے وہ پشتونوں پر مشتمل ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پورا افغانستان ہے، شاید افغانستان کی جو آبادی کی اکثریت جو ہے کوئی 70-80% وہاں پہ پشتون رہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ افغانستان کی آبادی کا 38 سے 40% جو ہے وہ پشتون لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو فارسی بولنے والے لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں افغانستان کے اندر رہتے ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ تاجک گروپ ہے۔ 25 سے 30% لوگ جو ہیں وہ تاجک ہیں، اور تاجکستان جو اس کے پڑوس میں ملک ہے افغانستان کے، وہاں پر جو قبائل موجود ہیں وہی قبائل جو ہے افغانستان کے اندر بھی موجود ہے۔ 25 سے 30% تاجک لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کا ایک پڑوسی ملک ازبکستان ہے۔ ازبکستان کی جو زبان وہاں بولی جاتی ہے اسی زبان کے بولنے والے، اسی نسلی گروہ سے تعلق رکھنے والے تقریباً 9% لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہزارہ قبیلہ ہے جو پاکستان کے اندر بھی وہاں سے مائگریٹ کر کے بہت سارے لوگ جو کوئٹہ کے اندر جن کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے، وہ قبیلہ غزنی اور اس کے آس پاس کے علاقے کے اندر، ہرات اور غزنی کے آس پاس کے علاقے کے اندر موجود ہیں، اور ان کی آبادی بھی ازبک کے برابر ہے، یعنی 9%۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، جیسے بلوچ بھی ہیں، وہاں نورستانی بھی ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جن کی آبادی 2%، 4%، 5% ہے۔ لیکن یہ 5-6 جو گروپ بتائے، یعنی میں نے پشتون بتایا کہ 38 سے 40% ہیں، تاجک جو ہے 25 سے 30% ہیں، ازبک جو ہے وہ 9% ہیں، ہزارہ جو ہے وہ 9%۔ تو یہ 4-5 بڑے گروپ ہیں۔ تو اب اس سے یہ بات تو سامنے آ گئی کہ جو طالبان ہیں جو کہ قبائلی کلچر کو لے کر چل رہے ہیں، جو شہری علاقوں میں ان کو تائید حاصل نہیں ہے، اور پشتون جو علاقے ہیں ان میں ان کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے، جبکہ جو فارسی بولنے والے علاقے ہیں وہاں پر ان کو اتنی عوامی تائید حاصل نہیں ہے۔ تو اب پاکستان نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شفٹ اپنی بتائی کہ جناب ہم اب چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے افغانستان کا ہر شہری آزاد ہو جائے، ان کی رائے کو اہمیت دی جائے، اور جتنے بھی گروپ وہاں پر موجود ہیں، لسانی مذہبی گروپ ہیں، ان کو حکومت کے اندر برابر نمائندگی ملے تاکہ افغانستان کے اندر امن ہو اور کوئی جبر کا شکار نہ ہو۔ دوسری بات جو افغانستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر، چونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کا افغانستان کا بارڈر سمندر سے ملنے والے 2 ملک یعنی پاکستان اور ایران سے ملتا ہے، تو سب سے زیادہ جو افغان ٹرانزٹ، یعنی کہ اس افغانستان کو جو دنیا سے کنیکٹ ہونے کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، اور پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں سے ان کی تجارت ہوتی ہے، یعنی کہ جو پاکستان کی بندرگاہیں ہیں کراچی اور بن قاسم اور اس طرح کی دوسری جو بندرگاہیں ہیں ان کو استعمال کر کے افغانستان جو ہے اپنی امپورٹس کرتا ہے، یہ تھوڑی بہت جو ایکسپورٹس ہیں اس کی کرتا ہے۔ تو افغانستان کی جو ٹوٹل ٹریڈ والیوم ہے وہ کچھ $12 ارب کے آس پاس ہے، جس میں سے تقریباً $1 ارب کی وہ ایکسپورٹس کرتا ہے، تقریباً $11 ارب کی وہ امپورٹس کرتا ہے، اور وہ امپورٹس جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان کے علاقوں سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے رستے بھی وہ امپورٹ ہوتی ہے، یعنی ایران جو چاہ بہار اور جو بندر عباس کی جو پورٹ ہے وہاں سے سامان اتارا جاتا ہے، وہاں سے اس کی کلیئرنس ہوتی ہے، اور وہ پھر ایران کے رستے جو ہے اس کو افغانستان میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح کراچی پورٹ قاسم اور کراچی کی بندرگاہ پہ جو سامان اترتا ہے اس کی کلیئرنس ہوتی ہے، وہاں سے پاکستان کے ٹرکوں میں سوار ہوتا ہے اور اس سامان کو افغانستان لایا جاتا ہے۔ تو اس سارے پروسیس کو افغان ٹرانزٹ کہتے ہیں۔ اس سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان اس پہ ٹیکس تو نہیں لیتا، کوئی ڈیوٹیز تو نہیں لیتا، کیونکہ وہ قانون جو پاکستان میں لاگو ہے وہ افغانستان کے لیے پاکستان نے ان کو ایگزمپٹ کر رکھا ہے ان کا جو ٹیکسوں سے۔ لیکن یہ کہ پاکستان کی جو دوسری جو کلیئرنگ کا شعبہ ہے، جو شپنگ کا ہے، جو ٹرکنگ کا ہے، جو آپ کے پاکستان کے ٹرک ہوتے ہیں، جو کارگو ٹرکس ہیں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ افغانستان آتے ہیں۔ تو اس سے اوورآل یا پھر پاکستان کی جو سڑکیں استعمال ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر استعمال ہوتا ہے، جو ٹول ٹیکس ہوتا ہے، تو اس طرح سے پاکستان کو کافی ریونیو ملتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو افغان ٹرانزٹ ہے اس سے پاکستان کو ہر سال تقریباً $250 ملین سے لے کر $400 ملین تک کی بچت ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ کہ پاکستان کے علاوہ ایران کی بندرگاہیں بھی استعمال ہوتی ہیں، تو جو پہلے افغان ٹرانزٹ کا جو شعبہ پاکستان کا تقریباً 80% جو ٹرانزٹ تھی، ٹریڈ جو تھی پاکستان کے ذریعے ہو رہی تھی، تو اب اس کا شیئر گریجولی ایران کی طرف بھی شفٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اب پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے سے جو رستے ہیں افغانستان کے وہ بند کر دیے ہیں، جو تجارت ہے وہ بند ہے۔ اب افغانستان کی تجارت پاکستان کے رستے نہیں ہو پا رہی، کیونکہ حالات بہت کشیدہ تھے۔ ہم نے اپنی چیک پوسٹیں بند کر دی ہیں، چمن کے رستے، اسپین بولدک کے رستے ٹریڈ ہوتی تھی، یا ترخم کے رستے ٹریڈ ہوتی تھی، یا انگور اڈا کے ذریعے ٹریڈ ہوتی تھی،
اس کے علاوہ ایک دو اور بھی کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے تھوڑی بہت ٹریڈ ہوتی تھی. یہ دو بڑے ٹریڈنگ پوائنٹس ہیں, چیک پوائنٹس ہیں. تو یہ اب 2 دن سے 3 دن سے بند ہے, آج تیسرا روز ہے بند ہونے کا. تو اب افغانستان کے لیے ایک بہت سیریس پرابلم ہو گیا ہے, پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ ٹریڈ کس طرح کرے گا. اب یا تو وہ پوری کی پوری ٹریڈ ایران کی طرف شفٹ کرے, جو بہت بڑا ایک پروسیس ہے, کیونکہ بہت سارے شپنگ جو ان کے آرڈرز ہیں آگے جو امپورٹس ہیں وہ پاکستان کی کراچی پورٹ پر یا تو پہنچ چکے ہیں یا پر رستے میں, اور ٹرک افغانستان کی طرف گامزن ہے. تو افغانستان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہو گیا, اور یہ ٹرک اب تورخم بارڈر سے پیچھے پاکستان کے علاقے میں رکے ہوئے, اور پاکستان نے چونکہ کراسنگ پوائنٹ بند کر رکھا ہے, تو اب افغانستان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. تو 2 بڑے پرابلمز افغانستان نے اپنے لیے فوری طور پر پیدا کر دیے ہیں. اور تیسرا پرابلم جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی. پاکستان بہت کلیئر ہے کہ اب افغان پناہ گزینوں کو اپنے علاقے میں نہیں رکھنا, ان کو ہر صورت بھیجنا ہے. اس سال کے اب تک تقریباً 80,000 کو تو گرفتار کر کے واپس بھیجا جا چکا ہے, اور پچھلے 2 سال کے اندر تقریباً 16 لاکھ پناہ گزین پاکستان سے افغانستان جا چکے ہیں. اور اب پاکستان اس مہینے میں جو لاسٹ مہینہ گزرا ہے اس کے اندر بھی تقریباً 1,80,000 سے 2 لاکھ کے قریب پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. اور اب پاکستان پلان کر رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم نے 1 ملین پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھجوا دینا ہے. تو اب پاکستان کے اندر کریک ڈاؤن بھی تیزی سے جاری ہے, پاکستان کے اندر ان کی پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے, ان کے پراپرٹیز بھی ان سے لی جا رہی ہیں, ان کو کرکی بھی کی جا رہی ہے, آکشن بھی ہو رہی ہے, اور جو والنٹریلی جا رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کے علاقوں میں واپس بھجوایا جا رہا ہے. تو یہ بہت سیریس افغانستان نے اپنے لیے پرابلمز پیدا کر لیے ہیں. ان کو جنگ کا شوق, ان کو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے کا شوق, ان کو بی ایل اے کو لانچ کرنے کا شوق, ان کو کیمپ بنانے کا شوق, بھارت کے ساتھ پینگے چڑھانے کا شوق, اور یہ بھارت کی گود میں بیٹھ کے مودی کے ساتھ یاری لگا کے افغانستان نے جو پاکستان کے ساتھ جنگ کی, اور جس طرح سے طالبان کا جو وہ وزیر خارجہ امیر متقی جو ہے انڈیا کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف فضول باتیں کر رہا ہے اور اپنی دوستی بتا رہا ہے کہ جب ہم تو انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ افغانستان کے لیے گلے کی ہڈی بننا جا رہا ہے. اور افغانستان کو ابھی سے اس کے اثرات, اس کے نتائج اس کو ملنا شروع ہو گئے, اور آنے والے دنوں میں یہ زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئیں گے, کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز مشترک ہیں. انڈیا اور افغانستان کے بارڈرز مشترک نہیں ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2,911 کلومیٹر کا بارڈر ہے جو بلوچستان اور کے پی کے اور تھوڑا گلگت بلتستان سے ٹچ ہوتا ہے, وہ گزرتا ہے. تو یہ افغانستان کی مجبوری ہے کہ اس کو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں, اور پاکستان ہمیشہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ. ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کیا. پاکستان نے ملینز آف جو پناہ گزین ہیں, ریفیوجیز ہیں, ان کو اپنے ملک میں تقریباً 4.5 دہائیوں تک یعنی 45 سال تک اپنے ملک میں پناہ دی ہے. تو یہ افغانستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنا دیرینہ دوست کھو دینا اس کے لیے آنے والے دنوں میں بہت نقصان دہ ثابت ہوگا.